नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम 28वां पारे का 1 to 10 1 से 10 तक तर्जुमा पढ़े थे। अब इंशाल्लाह 11 से 20 तक कर लेंगे, कंप्लीट पर 28वां पारा हो जाएगा। और मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी नेमत है। हम कितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ, यहाँ पर साथ आने वाले नहीं, नेकियां ही साथ आएंगी। तो बस सुबह उठे जब से शाम तक दुनिया के साथ साथ, दुनिया को छोड़ना नहीं है, दुनिया के साथ साथ आखिरत को न भूलें, क्योंकि कुरान ही कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, दुनिया को भी हसीन अच्छी बनाओ, फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत, और आखिरत को भी बनाओ। तो हम आखिरत को नहीं भूलना है। चलिए, बेहिसाब नेकियां कमा सकते अल्लाह ताला, जितना चाहते हैं नेकियां कमाने में। आप हसद भी कर सकते हैं, उन्हें इतने नेकियां कमा, तो मैं कोई 1000 नेकियां कमाया तो अपन 2000 के भी हसद करके 2000 भी कमा सकते हैं। दुनिया के जैसा उन्हें 1000 कमाना 2000, वो उसमें कंपटीशन नहीं है, अल्लाह ताला नहीं दिए, इसमें कंपटीशन कर सकते, हसद कर सकते। चलिए, अपने दोस्त अहबाब को भी अपने ग्रुप में शामिल कीजिए, हमारे चैनल से जोड़िए। ये सूरह जुमा है और मदीने में नाजिल हुई। इसमें 11 आयतें और 2 रुकू हैं। अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है। ज़मीन के अंदर जो चीज़ है, आसमान के अंदर जो चीज़ है, झाड़ पहाड़ पत्ता तारे, हर चीज़ अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, पाकी बयान करते हैं। ऐसा नहीं समझना कि हम ही नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला खुश कर रहे हैं, नहीं। झाड़ पहाड़ पत्ते, हर चीज़, ज़मीन आसमान के जितनी जो चीज़ें, सब अल्लाह की पाकी बोलते हैं, जो कुछ आसमान और ज़मीन में है। बादशाह कमाल पाकी वाला है, वो बादशाह ऐसा है, कमाल पाकी वाला है, इज़्ज़त वाला है, हिकमत वाला है। वही है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा। आप तो जानते हैं, आप हम अच्छी तरह जानते हैं, हमारे आका यहाँ कुरान में आया है, वही है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा। यानी अगर हमारे आका दो जहाँ, जैसे हम पढ़ते हैं, मैं बिन आलिम हूँ, ना फाजिल हूँ, ना कामिल हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, बस उतना ही और कुछ नहीं। तो अगर हमारे आका कहीं पढ़ते, किसी के पास पढ़ते, तो आका का उस्ताद बन जाते, वो आका से बुलंद दर्जा उनका होता। ऐसा नहीं, आका का कोई उस्ताद नहीं। लेकिन आका का उस्ताद फिर कौन होगा? अल्लाह। हमारे आका का उस्ताद अल्लाह है। बस अल्लाह के बाद दर्जा अगर किसी का है तो हमारे आका का है। और उम्मतियों में, तमाम रसूल उम्मत में किसका दर्जा बुलंद है? हमारा दर्जा बुलंद। तो मेरे भाइयों, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वही है जिसने इन अनपढ़ों में से, उन्हीं में से एक रसूल भेजा कि इन पर इसकी आयतें पढ़ते हैं। जो रसूल हमारे आए हैं, आयतें पढ़ते हैं और उन्हें पाकी करते हैं, और उन्हें किताब और हिकमत का इल्म अता फरमाते हैं। और बेशक वो है पहले ज़रूर खुली गुमराही में थे, और उनमें से औरों ने पाक करते हुए इल्म अता फरमाते हैं जो अगलों में से ना मिले। और वही इज़्ज़त वाला, हिकमत वाला है। और अल्लाह का फ़ज़ल है जिसे चाहे दे, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। इनकी मिसाल जिन पर तौरात रखी गई थी और फिर उन्होंने उसकी हुक्म बरादरी न की। गधे की मिसाल है जो पीठ पर किताबें उठाए, क्या ही बुरी मिसाल है। जैसा गधा है, पीठ पर खूब किताबें लाद कर ले जा रहा है, तो क्या वो लाद कर ले जाने से फ़ायदा होगा? नहीं होगा। काफिरों का यही हाल है। बुरी मिसाल इन लोगों के जिन्होंने अल्लाह की आयतें झुटलाई
اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ تم فرماؤ اے یہودیو، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کو دوست ہو اور لوگ نہیں تو مرنے کی آرزو کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے یہودیوں سے فرما رہے ہیں اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست، اگر تم اللہ کے واقعی دوست سے اگر تم سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو اور دوسرے لوگ نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں، تو مرنے کی آرزو کر کے بتاؤ۔ جب مریں گے تو پتہ چلے گا کون دوست ہے اللہ کے، کون دشمن ہے۔ اگر تم سچے ہو اور وہ کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے، یہود و نصارہ مرنے سے بہت ڈرتے ہیں، اس سے آرزو نہیں کریں گے وہ لوگ۔ اللہ پہ یقین کرتے ہیں تو برابر کرتے تھے، اب اللہ پہ یقین نہیں ہے ان کو خود، تو انہوں آرزو نہیں کریں گے۔ اور ان کے کوتکوں کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ اور تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، یہودیوں کی طرف اشارہ، وہ موت جو تم سے بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنے والی ہے، چھوڑنے والی نہیں۔ پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم نے کیا کیا تھا۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن، دیکھو جمعے کے دن کی بڑی اہمیت ہے، جمعے کے دن جب نماز کی اذان ہوتی ہے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اذان ہوتے ہی دوڑنا ہے، سب کام تام سب چھوڑ دینا اللہ کی طرف۔ اور جمعہ کے دن اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، خریدنا کرنا سب بند، خریدنا بیچنا وغیرہ کب؟ آفٹر نماز جمعہ کی نماز کے بعد کرنا شروع کرو سب۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین پر پھیل جاؤ، جمعہ کی نماز پڑھ لو، پھر زمین پر پھیل جاؤ، کاروبار کرو، جو کرنا ہے آپ کو کرو، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو۔ یاد تو کرنا ہی ہے، اس امید پر کہ فلاح پاؤ گے۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا ان کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ کا رزق سب سے اچھا ہوتا ہے۔ سورہ منافقون ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ منافق ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم گواہ دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ اللہ بھی جانتا ہے کہ وہ تو رسول ہے، اور تم کو بھی جانتا ہے تم منافق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں، اور انہوں نے اپنی خصموں کو ڈھال ٹھہرایا ہے، ہر بار قسم کھا کے بولتے ہیں تاکہ وہ سامنے والا امپریس ہو جائے، یقین کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسا کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی خصموں کو ڈھال بنا لیا، تو اللہ کی راہ سے روکا۔ بے شک وہی برے کام کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے۔ اب انہوں اصل میں دیکھا جائے تو کیا ہے، زبان سے ایمان لا رہے ہوں لیکن دل سے نہیں لا رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے، تو ان کے دلوں میں مہر لگا دی گئی ہے، تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اور جب تو تمہیں دیکھیں گے ان کے جسم تم سے بھلے معلوم ہوں گے، اور اگر بات کریں گے تو ان کے بات غور سے سنیں گے، گویا وہ کڑیاں ہیں اور دیوار سے ٹکائی ہوئی ہیں، ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے ہیں۔ وہ دشمن ہیں تو ان سے بچتے رہو، اللہ انہیں مارے کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ اللہ جب ان کو ایسا مارے گا کہ وہ اوندھے جائیں گے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معافی چاہو تو اپنے سر گھماتے ہیں، معافی چاہو تو سر گھماتے ہیں، یعنی معافی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معافی چاہو میرے رسول سے، تو اپنے سر گھماتے ہیں، اور تم انہیں دیکھو کہ غرور کرتے ہیں، تکبر، غرور کرتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں، غرور کرتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان پر ایک سا ہے، تم کی معافی چاہو یا نہ چاہو اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ اب انہوں ایک سا ہے، ایک وقت ہے، ایک وقت کے بعد کافروں کو جہنم میں جانا ہے، اور اللہ وہ معافی چاہے بھی تو معاف نہیں کریں گے، معافی نہیں چاہے بھی تو معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ یعنی
ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں یہاں تک کہ پریشان ہو جائے، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کے خزانے۔ مگر منافقوں کو سمجھ نہیں کہتے ہیں کہ ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے۔ جو عزت والا ہے وہ رہے گا، جو ذلت والا ہے اس میں سے نکال دیے جائیں گے۔ اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے، اللہ تعالیٰ عزت کس کے آقا دو جہاں کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ ہم کو آپ کو ایمان والوں میں شامل کرے، ایمان والوں کے لیے اور مسلمانوں ہی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ مگر منافقوں کو خبر نہیں، اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ ہم ایسا رہنا کہ ہمارے مال میں ہم غافل ہو جائیں اللہ سے، ہمارے اولاد کی خوشیوں میں غافل ہو جائیں، نہیں ہونا ہے۔ ہمارے مال اور اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی نقصان اٹھائے گا، انہی کو نقصان ہوگا پھر۔ اور ہمارے دیے میں کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو، خبر اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، موت آنے سے پہلے نیکیاں کر لو۔ موت تو آنا ہے، یقیناً آنا ہے۔ اب ہم زندہ ہیں، موت نہیں ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے، آپ کی خوش قسمتی ہے، خوب نیکیاں کماؤ۔ یہ وقت حدیث میں آتا ہے کہ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں تو دوسری طرف سلام پھیرنے کی امید نہ رکھو۔ بھائی ہم کر رہے ہیں یا خوش قسمتی ہے، نیکیاں کماؤ۔ کل کیا ہونے والا ہے، ہم ایک لمحے کے بعد کیا ہونے والا میں، جتنا ہو سکتا ہے دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی مت بھولو، اللہ کو بھی یاد رکھو، اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگا اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک نہیں دی۔ کوئی مدت اب ہے، مدت کرو، صبح شام جتنا ہے کرو، موت آنے کے بعد مدت نہیں ملیں گی تو مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی؟ پوچھیں گے اللہ ذرا مہلت دینا، کیا مہلت دیں گے؟ مہلت تو ہے نہیں، ادھر سلام پھیرے تو دوسری طرف پھیرنے کا بھروسہ نہیں ہے۔ جو وقت مل رہا ہے درود شریف پڑھتے بیٹھو۔ میں نے اس سے پہلے درود شریف کا بہت سا بیان دیا ہے، درود شریف پڑھا کرو اور قرآن کا ترجمہ سنو پورا، اس کے بعد انشاءاللہ تلاوت قرآن ہم شروع کرنے والے ہیں۔ کیوں نہ مہلت دی کہ میں خزدن دیتا اور نیکوں میں ہوتا، اگر آپ دے دیتے تو میں نیکیاں فل کر کے آپ کے نیک بندوں کے ساتھ شریک ہوتا ہوں، یہ کہیں گے کافر۔ اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا۔ مہلت اب ہے، اس میں کر لو، بعد میں اللہ مہلت دینے والا نہیں۔ جب اس کا وعدہ آ جائے گا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ سورہ تغابن ہے، مدینے میں نازل ہوئی، اس میں 18 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کیا شان والا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اتنے بار بندوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ بندے مست ہو جائے سن کر اللہ کی قدرت کو۔ دیکھیے اللہ کی پاکی بولتا، اللہ پاکی بولتا ہے جو کچھ، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی پاکی بولتے ہیں۔ اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم میں کوئی کافر اور تم میں کوئی مسلمان۔ جو اللہ تعالیٰ پیدا ہے اس میں کوئی کافر ہے، کوئی اور مسلمان ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری اچھی صورت بنائی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی صورت بنائے، ناک، آنکھ، کان، زبان، دانت، ہر چیز بنائے۔ دیکھیے کیسی صورت بنائے اللہ تعالیٰ۔ تمہاری تصویر کی تو تمہاری اچھی صورت بنائی، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ جانتا ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا سب کچھ ہے جو چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ اور اللہ یہاں تک کہ اللہ دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیے کیا اللہ کی شان۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے کفر کرنے والے تھے، کوئی بندر بن گئے، کوئی دریا میں غرق ہو کے ڈوب گئے، کوئی زمین کے اندر دھسا دیے گئے، کوئی پتلے بنا دیے گئے،
تو اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا اور اپنے کام کا وبال چکا، اور اپنے کام کا وبال چکا وہ تو سزا پائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیل لائیں رسول، تو بولے کیا آدمی ہمیں راہ بتائیں گے؟ انہوں بولے کہ یہ بھی ہمارا جیسا آدمی ہے، انہوں کیا راہ بتاتے؟ رسولوں کو بولتے ہیں وہ لوگ، تو وہ کیا ہو گئے؟ تو وہ کافر ہوئے، ویسا بولتے ہیں تو وہ لوگ کیا ہے؟ کافر ہوئے، اپنا ہی نقصان کیے اور پھر گئے۔ اور اللہ نے بے نیازی کو کام فرمایا، اللہ نے بے نیاز ہے، سب خوبیاں سے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، سب خوبیاں والا ہے۔ کافروں نے بکا کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے، کافر بولتے ہیں نہیں، مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے ہم۔ تم فرماؤ کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم، دیکھیں اللہ تعالیٰ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہارے کوتک یعنی تمہاری جہالت، تمہاری غلط بیانی تمہیں جتا دیے جائیں گے، جب اس کو جتا دیا جائے گا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ، سب جمع ہونے کا دن ہے، ایک جگہ جمع کر دیں گے، وہ دن ہے ہار والوں کو ہار ملنے کا، اور جو اللہ پر ایمان لائیں گے اچھا کام کریں گے، اسی کی برائیاں اتار دے گا اور اسے باغوں میں لے جائیں گے۔ جو اللہ کے مانیں گے، اللہ کی بات کریں گے، اللہ کے رسول کی بات سنیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہیں گی، کہ وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب زمین پر نہریں میں بھی بنا کے رہے تو بیکار ہے، کیونکہ یہ ٹیمپرری ہے، جانا ادھر ہی ہے۔ تو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور کیا ہی برا انجام ہے، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ان کو مگر اللہ کے حکم سے، گناہ کرے ہوئے اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں اور اس کے دل ہدایت فرمائے گا، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کا حکم ماننے اور رسول کا حکم ماننے والوں کو اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف سری پہنچانا، تم منہ پھیرتے ہیں اگر اللہ کے رسول کی باتیں نہیں مانتے ہیں، سچ نہیں مانتے ہیں، جھٹلاتے ہیں ان کی باتوں کو، تو اللہ کے رسول کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ پر سریش پہنچانا ہے، اللہ کی جو باتیں ہیں ان کے پورے پیغام کو، اللہ کے باتوں اور پیغاموں کو رسولوں کا کام کیا ہے؟ پہنچانا ہے بندوں تک، رسولوں کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کریں۔ اے ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں، بیویاں بچے بھی ہیں، اگر وہ غلط طریقے سے ہم ایمان کو چھوڑ دے رہے ہیں، اپنا آخرت کو چھوڑتے ہوئے ان کی بھلائی کر رہے ہیں، تو وہی دشمن ہے، سمجھو اپنے کچھ ہونے والا نہیں ان سے۔ تمہارے بیوی اور بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو، بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہیں، مال اور اولاد سے بھی اللہ تعالیٰ دے کر ہم کو جانچ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، اور فرمان سنو آقا دو جہاں کا، اور حکم مانو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے بھلے کو اور جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا، اپنی جان کو لالچی سے بچاؤ، تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو اچھا خرچ دو گے، وہ تمہارے لیے ان کے دونے کر دے گا۔ اللہ کو خرچ دینا کیا دیتے ہیں؟ اللہ کو ہم کچھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خرچ کا مطلب کسی کو خیرات کر رہے ہیں، کسی کو مدد کر رہے ہیں، کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں، یہ اللہ کو خرچ دینے کے برابر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے والدہ محترمہ امہات المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب کسی فقیر کو اگر پیسے بھیجتے، اس کو خیرات کرتے، تو اس کو کچھ خوشبو لگا کے بھیج دیتے تھے،
کیونکہ اس کے ہاتھ میں پیسہ جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے وہ پیسہ. دیکھو کیسی کیسی نشانی ہے، کیسی کیسی ہمیں سبق دیے جا رہے ہیں. اور وہ تمہارے اس کے دونے کر دے گا. یہ جو ہم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کو دوگنے کر دے گا نا، اور بہت بڑا کر وہ اپنے کچھ ملیں گے وہ پھر. اور تمہیں ہم یہ سمجھتے دے دیا تو بھائی اب چلے گا، ادھر نقصان ہے، وہ جا کے جمع ہو کے دونے کر دے گا وہ، تو کئی گنا بڑھ کے ہم کو دیا جائے گا. اور اللہ قدر کرنے والا، قدر فرمانے والا اور حلم والا ہے. ہاں، ہر نہا اور عیاں کو جاننے والا، عزت والا، حکمت والا ہے. سورہ طلاق مدنی ہے. اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب اللہ سے ڈرو. عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالنا اور نہ وہ آپ نکلیں گے مگر یہ کہ کوئی سری بے حیائی کی بات لائیں. اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. اور جو اللہ کی حدیں سے آگے بڑھا بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تمہیں نہیں معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیجے. تو جب وہ اپنی میعاد تک پہنچنے کو ہیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ جدا کرو، اور اپنے میں 2 سخا کو گواہ کر لو، 2 جنوں کو گواہ کرو اور اللہ کے لیے گواہی قائم رکھو. اس سے نصیحت فرمائی جاتی ہے اسے جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے، اور اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے. بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے. اور تمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہی ہو، اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. اور ان کی جنہیں ابھی حیض نہ آیا اور حمل والیاں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، یعنی ڈیلیوری ہونے تک، اولاد پیدا ہونے تک. اور جو اللہ سے ڈرے اور اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا. یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس نے تمہاری طرف اتارا. اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اس سے بڑا ثواب دے گا. عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو اپنی طاقت بھر، اور پھر انہیں ضرور نہ دو کہ اس سے تنگی کرو. اور اگر حمل والیاں ہوں تو انہیں نان نطفہ بھی دو یہاں تک کہ ان کو بچہ پیدا ہو. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو. بچے کو دودھ پلاتے ہو تمہارا بچہ ہے، اجرت دینا ہے. اور آپس میں معقول طور پر مشورہ کرو. پھر اگر یہ باہم مذائقہ نہیں، آپس میں مشورہ فل کرو. اگر وہ مل جائے دونوں آپس میں، طلاق نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں. تو قریب ہے کہ اسے اور دودھ پلانے والی مل جائے. مقدور والا ہے اپنے مقدور کے قابل نفقہ دے، اور جس پر اس کے رزق تنگ کیا گیا وہ اسے بھی نفقہ دے جو اسے اللہ نے دیا ہے. تمہارے میں جتنا مقدور ہے، جتنا قدرت ہے، جتنے اللہ تعالیٰ جتنی مدد تم کو کیا، اتنا مدد آپ اپنی طلاق شدہ بیوی کی بھی دو بچہ ہونے تک. اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اس قابل جتنا اسے دے دیا ہے. قریب ہے اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا. اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور رسولوں کی سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں بری ماری، اور انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکا اور ان کے کام کا انجام بھی گھاٹا ہوا. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو. بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے. وہ رسول کہ تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائیں. اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے اور اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی ہے. اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی برابر زمینیں، یعنی 7 زمین بھی بنائے. حکم ان کے درمیان میں اتارا
اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ سورہ مریم یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اے غیب بتانے والے نبی، تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرمایا ہے، اور اللہ تمہارا مولا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات بتائی، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا، تو نبی نے اسے کچھ جتایا اور کہا، کچھ چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے ان سے اس کی خبر دی، بولی حضور کو کس نے بتایا ہے؟ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کیا ہے، اپنی ایک بیوی کو ایک راز کی بات بتا دیے۔ نبی کیا اپنی بیوی کو ایک راز کی بات بتا دیے، وہ کسی کو بولنا نہیں تھا، تو انہوں کیا کرے، دوسروں کو راز میں بتا دیے، تو وہ نبی کو اللہ نے بول دیا، بتا دیا۔ دیکھیے تو وہ کہتی ہیں کہ اس کی خبر بولی۔ پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر بولی تو حضور کو کس نے بتایا؟ تھوڑا پریشان ہوگی۔ فرمایا مجھے علم والے خبردار اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ نبی کے دونوں بیویوں کو اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ ان کا رب قریب ہے، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے گا۔ اطاعت والیاں ہوں گی، ایمان والیاں ہوں گی، ادب والیاں ہوں گی، تو یہ والیاں بندگی والیاں ہوں گی، روزے دار ہوں گی۔ بیاہیاں اور کنواریاں ہوں گی۔ اے ایمان والوں، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی ہیں اور پتھر ہیں، اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں، سخت فرشتے ہیں اس کے اوپر مقرر ہیں، جو اللہ کا حکم نہیں ڈالتے اور جو انہیں حکم ہوتا وہی کرتے ہیں۔ اے کافرو، آج بہانے نہ بناؤ، تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے نصیحت ہو جائے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم پر سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو، ان کا نور دوڑتا ہوا ان کے آگے ان کے داہنے چلے گا۔ عرض کریں گے، ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے۔ اے غیب بتانے والے نبی، کافروں پر اور منافقوں پر جہاد کرو اور ان پر سختی فرماؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا انجام ہے۔ اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے۔ نوح کی عورت اور لوط کی عورت، وہ ہمارے بندوں میں 2 سزاوار قرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان سے دغا کیا، اللہ کے ان کے سامنے کچھ کام نہ آئے، اور وہ فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جانے والیاں ہیں۔ اور اللہ مسلمانوں کو مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی، جب اس نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، فرعون کی بی بی آسیہ کا ذکر ہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ اور عمران کی بیٹی مریم، جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، مریم علیہ السلام پارسائی کی حفاظت کی، تو ہم نے ان سے اپنی طرف کی روح پھونکی اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس نے اپنے رب کی باتوں میں کی اور اس کی کتابوں میں اس کی تصدیق کی، اور فرما برداری ہوئی ان لوگوں کو، اور فرما برداروں میں وہ شامل ہوئیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ حافظ۔